बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स। मैं हूं यूसुफ तहीम। आज हम मुल्तान के इलाका गौसपुर में एक ऐसी फैमिली की दास्तान आपके सामने रखने जा रहे हैं जिन पर जुल्म व बर्बरियत की इंतहा कर दी गई है। उनका जुर्म सिर्फ ये था कि उनकी फैमिली के एक लड़के ने लड़की की रज़ामंदी के साथ पसंद की शादी की, जिस पर उनके ख़िलाफ़ मुतअद्दिद थानों में मुख्तलिफ FIRs लॉन्च करवाई गई और उन पर तशद्दुद किया गया और उनके बच्चों को भी वहाँ पर स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं जाने दिया जा रहा, उन पर ज़मीन तंग कर दी गई है। उसकी वजह यह है कि जो मुल्ज़मान हैं वो बाअसर हैं, उनको सियासी रसूख हासिल है और मुतासरा फैमिली जो है वो दरबदर है। इनके नौजवान, इनकी फैमिलीज़ जो हैं वो गौसवाला से मुल्तान में दरबदर हुई फिर रही हैं और पुलिस जो है वो इनको इंसाफ फराहम करने में कोताही बरत रही है और ये इंसाफ के लिए दरबदर ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, इनकी आप बीती इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। इकबाल भाई, मुझे आप बताइएगा सबसे पहले कि वजह अनाद क्या है और ये वक़ुआ कैसे पेश आया, और इसके साथ मुझे ये बताइएगा कि अब तक आपके साथ जुल्म व बर्बरियत की कितनी FIRs जो हैं वो लॉन्च हो चुकी हैं, और ज़रा हमारे नाज़रीन को डिटेल्स में बताइएगा सारा वाक़या। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है, मैं गौसपुर का रिहायशी हूँ। ठीक है, कुछ अर्सा पहले 4 साल कबल मेरे भाई गुलाम यासीन ने पसंद की शादी करी। शादी करने के बाद ये जो मुल्ज़मान हैं इन्होंने हमारे ऊपर ज़ना का झूठा, औरतों और मर्दों पर न ज़ना का झूठा पर्चा दर्ज करवा दिया। पर्चे के बाद हमारे कोई 3-4 बंदे इन्होंने पकड़वा के थाने में जुल्म तशद्दुद भी करवाया। उसके 4 दिन बाद 5 दिन बाद पुलिस ने बरामद किया। इन्होंने खुद जाके लड़के लड़की को बरामद किया, बरामद करके थाने लेके आए। फिर उन्होंने जाके अदालत में बयान करवाया। उन्होंने मनपसंद की शादी करी थी। उन्होंने लड़की ने जाके अदालत में बयान दिए कि हमने अपनी मर्ज़ी से शादी की है और हम अपना सुकून की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। तो इस तरह से वो वहाँ से उनके बयान हो गए, चौंट के बयान दिलवा के वो चले गए, इलाके से भी चले गए, सुबह भी चेंज कर गए। उसके बाद इन्होंने मेरे घर यहाँ मुल्तान में है, मैं इधर अपना रोज़ी रोटी करने के सिलसिले में यहाँ रहता हूँ। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों ने मेरे घर पे भी हमला किया। मैंने 115 कॉल करी, मौका पे 3 बंदे मैंने पकड़वाए। जब थाने लेके गए तो इन लोगों का असर रसूख है, थाने वालों से मिलजुल के पैसे दे के उनको अपनी जान छुड़ा लेते हैं। तो वो 3 बंदे भी पुलिस वालों ने छोड़ दिए। उसके बाद मेरा कज़न है साबर हुसैन, वो पीटर का काम करता है, पीटर बना रहा था खेतों में जाके, वहाँ ट्यूबवेल है वहाँ पीटर बना रहा था। तो वहाँ पे जाके इन्होंने पहले हमला करा, उसको तशद्दुद किया। तशद्दुद के बाद उसको पकड़ के ले गए। उसके भी झूठी FIR साबर हुसैन पे और उसके 2 दोस्तों पे वो भी झूठी FIR करवा दी इन्होंने, वो भी हमने खारिज करवाई। उसके कुछ चंद दिन बाद, कोई थोड़ा अरसा ही गुजरा, फिर भाई साबर हुसैन काम से वापस आ रहे थे तो 5-6 बंदे या एकदम जो है ना इसके ऊपर उन्होंने हमला किया, इसको तशद्दुद किया, जिसकी वीडियोस भी मौजूद हैं। तशद्दुद किया, ईंटों से मारा, पंप एक्शन से मारा, इन्होंने बट्टों से मारा। वहाँ से अगवा करके अपने डेरे पे लेके गए, वहाँ पे भी तशद्दुद करा, जिसकी वीडियोस मौजूद हैं। हमने 15 पे कॉल करी, कॉल करने के बाद पुलिस मौका पे आई। मौका पे आके पुलिस ने मुल्ज़िमों को नहीं पकड़ा और भाई साबिर हुसैन को बाजियाब करवाया, लेकिन मुल्ज़िमों को नहीं पकड़ा, जो कि मौका पे हथियार भी लेके खड़े हुए थे। और सारे मुल्ज़िम वीडियोस में देखे जा सकते हैं, वो भी मौका पे खड़े हैं। बल्कि वो पुलिस वाले ने उनसे मिल के एक कमरे में लेके जा रहे हैं उसको, वहाँ कोई अपनी डील करके उसको अंदर जाके बैठाया। जबकि पुलिस वाले ने जाके उसको उठाना था, उसने ठुड्डे मारे हैं लातों से ना भाई साबिर हुसैन को, वो बेहोश पड़े हैं, उसको वो मारे हैं। इकबाल भाई ये बताएं, ये कौन सा थाना है और कौन सी तहसील लगती है इसको? ये जी थाना नवा शहर है, तहसील कबीरवाला, ज़िला खानेवाल। तो वो जो मज़हर हुसैन नुनारी है जी, वो ASI मौका पे वो गया,
کار میں گیا، سیول کار میں گیا، کوئی اپنی سرکاری گاڑی بھی لے کے نہیں گیا. تو اس نے جا کر ان سے مل کے نا ملزمان نہیں پکڑے، ملزمان چھوڑ دیے. بڑی کوشش کے باوجود، کچھ میڈیا پہ ہم نے بات چلانے کے باوجود ہماری بڑی مشکل سے ایف آئی آر کاٹی. جب ایف آئی آر کٹ گئی تو ملزموں کو اس نے 4 دن نہیں پکڑا. 6 تاریخ کو ہماری ایف آئی آر کٹی اور 10 تاریخ کو انہوں نے عبوری ضمانتیں کرا لیں. عبوری ضمانتوں کے بعد وہ ہمیں پھر دھمکیاں دینے لگے کہ ہم ان کے لیے زمین تنگ کر دیں گے، ہم ان کو یہاں نہیں رہنے دیں گے. ہمارے وہاں بستی غوث پور گورنمنٹ پرائمری سکول ہے، ہمارے بچے وہاں سکول نہیں جا سکتے. ان لوگوں نے ہمارے اوپر اتنا وہ پریشر ڈالا ہوا ہے کہ ہمارے بچے بھی سکول نہیں جا سکتے. کام کرنے نکلتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے یہ ہمارے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں. ہم وہاں سے یہاں اپنی روزی روٹی کرنے آئے ہیں تو یہاں ملتان میں بھی میرے اوپر بھی حملہ کر چکے ہیں. اس کے بعد میرا کزن سجاد ہیں، وہ کبیر والا میں دوائی لینے کے لیے گئے سول اسپتال میں، تو یہ 10-12 بندے وہاں پر موجود تھے. انہوں نے وہاں پہ بھی اس پہ حملہ کرا. وہاں پہ بھی پولیس کو 15 کال ہوئی، پولیس نے بندے کو جان بخشی کروائی. اس کے بعد پولیس نے پھر بھی کوئی کارروائی نہیں کری. ہمارا مطالبہ ہے آر پی او ملتان، آئی جی پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعظم پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل ہے کہ ہماری ہیلپ کریں، ہمیں انصاف دلائیں. ہماری ہیلپ کریں، ہمیں انصاف دلائیں. متاثرہ فیملی جو ہے وہ انصاف کے لیے در بدر ہے. ان کے بچوں کو وہاں پر اسکول میں نہیں پڑھنے دیا جا رہا اور یہ وہاں پر سب اپنا چھوڑ چھاڑ کر در بدر ہوئے پھر رہے ہیں ملتان میں. اور جو با اثر وہاں پر ذمہ دار ہیں اور سیاسی رسوخ رکھنے والے ملزمان ہیں، انہوں نے ان پر متعدد ایف آئی آرز کروائی ہیں جو جھوٹی ثابت ہوئیں، اور پولیس نے اس کی انویسٹیگیشن کی اور ڈی ایس پی کبیر والا نے اس کو خارج کیا. پہلی ایف آئی آر میں لڑکی نے بیان دیے جو کہ جھوٹ پر مبنی تھی. دوسری ایف آئی آر میں پولیس نے از خود انویسٹیگیشن کی، اس میں بھی اس کو بھی خارج کر دیا گیا. اس کے بعد ملزمان جو ہے وہ اتنے بااثر ہیں کہ وہ پولیس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، قانون کی ریٹ کو خاطر میں نہیں لاتے. اور انہوں نے ایک مرتبہ پھر ان کے کزن جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، صابر حسین، ان کو دن دہاڑے ان کو وہاں پر روڈ کے اوپر ان کو مسلح ہو کر ان کو پکڑا اور ان پر تشدد کیا. فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر، اور ان پر وار کیے، اینٹوں کے ساتھ ان کے اوپر وار کیے اور ان کو اتنا وہاں پر تشدد کا نشانہ بنایا کہ انسانیت دنگ رہ جاتی ہے. آپ فوٹیج دیکھ سکتے ہیں. اور وہاں سے ان کو مارتے ہوئے وہ اپنے ڈیرے پر لے کر گئے اور وہاں پر ایک جھوٹا وقوعہ بنانے کی کوشش کی کہ یہ بندہ یہاں پر ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آیا ہے. اس کے بعد پولیس کو انفارم کیا اور ان کو وہاں سے پولیس کی کسٹڈی میں دیا. لیکن آفٹر انویسٹیگیشن پتہ چلا کہ جب ویڈیوز سامنے آئی، وہاں پر موجود شہریوں نے ان پر تشدد ہونے کی جو ویڈیوز تھی وہ بنائی، اور آفٹر انویسٹیگیشن پتہ چلا کہ ان پر تشدد ہوا ہے، ان کو مارا گیا ہے اور وہاں سے ان کو مارتے ہوئے اپنے ڈیرے پر لے کے گئے ہیں. ملزمان اسلحہ سے لیس تھے اور ملزمان نے وہاں پر پہنچ کر اپنے ڈیرے پر پولیس کو انفارم کیا. اس کی ایک ایف آئی آر جو ہے وہ لانچ ہوئی ہے، جن کے مدعی صابر صاحب ہیں. اس میں 365 جو ہے وہ زیر دفعہ کے تحت وہ لانچ کی گئی ہے ایف آئی آر، اور اس ایف آئی آر کے تحت یہ مدعی ہیں اور ملزمان جو ہیں وہ پھر بھی اریسٹ نہیں ہوئے. اور انہوں نے سیاسی اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے ڈی ایس پی کو اپروچ کیا، اور ڈی ایس پی عمران احمد صدر خانوال نے ان کے خلاف جو ہے وہ ایک انکوائری رپورٹ دی. اور اس انکوائری رپورٹ کے بعد ان کی جو زیر دفعہ اس انکوائری رپورٹ کے بعد ان کی جو دفعہ تھی 365 وہ مقدمے سے وہ نکال دی گئی اور اس کی جگہ 342 جو ایڈ کر دی گئی. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں صابر حسین جو متاثرہ فیملی ہے وہ موجود ہے. صابر حسین وہ ہیں، صابر حسین جو یاسین ہیں جس نے پسند کی شادی کی، ان کے کزن ہیں. ان سے بھی جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا وقوع پیش آیا اور ان کی آپ بیتی انہی کی زبانی سنتے ہیں. صابر حسین بتائیے گا. السلام علیکم، میں صابر حسین ہوں. بھائی جی میرا کزن ہے، چاچے کا بیٹا ہے، اس نے اپنی لو میرج کی شادی کی تھی.
اس میں میرا تو کوئی جرم نہیں ہے. میں جب بھی کام پہ نکلتا ہوں، میں پہلے سلارمنٹ کے نزدیک کو عباس والا کام کر رہا تھا تو منیر نے میرے اتنے حملہ کیتا، تشدد کیتا. جو چھڑانے والا تھا اس کے ساتھ بھی ہوا. اس کے بعد انہوں نے ایف آئی آر دی. ایف آئی آر جھوٹی ہو گئی. ہم نے صفائی پیش کری ڈی ایس پی صدر کو. کچھ دن گزرے، اب ہانسپور میں کام پر واپسی آ رہا، کام کر کے 5-6 بندے ادھر حملہ کرا میرے اوپر. بہت تشدد کیتا. اینٹیں، پمپ، نالیاں، ریپیٹر تشدد کرتے ہوئے اغوا کر کے لے گئے اپنے ڈیرے پہ. اتنے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی، بالکل ہی اس کو قتل کر دیتے ہیں. پولیس نے آ کے میری جان بخشی کرائی اور پولیس ہی وصول کر کے مجھے لے گئی. اس نے کوئی ملزمان نہیں پکڑا، نہ کوئی ہتھیار برآمد کی تھا، نہ کوئی ملزمان پکڑا گیا. اس کے بعد ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملا جائے. اپیل کرتے ہیں آپ کو. یہ بتائیں کہ آپ کو جب وہاں پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے بعد وہاں پر آپ کو اٹھا کر لے کے گئے تو انہوں نے کیا پولیس کو انفارم کر کے کیا بتایا؟ پولیس کو فارم کرا دیا یہ ان کا کزن ہے اور یہ ان کا امداد کرتا ہے. اچھا جی، ہم نے اور کوئی امداد نہیں. یہ رشتہ داری ہے، ہمارا چاچے کا بیٹا ہے، ایک ساتھ ہی بیٹھے ہیں اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اسی وجہ سے میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور پہلے بھی تشدد کی تھا اور دوبارہ پھر تشدد کی. مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کی ایف آئی آر لانچ ہوئی ہے 365 کی، جی جی 410/22 مقدمہ نمبر ہے، تھانہ نواں شہر کبیر والا کی تحصیل ہے، ضلع کھانیوال ہے اور ڈویژن ملتان ہے. جی جی. تو اس ایف آئی آر میں 365 اور 148 149 پہ جو دفعات ہیں وہ درج ہیں. جی. تو جو 365 آپ کی دفعہ جو ہے وہ مقدمے سے خارج کی گئی ہے، اس کا پس منظر بتائیں مجھے. وہ کیوں؟ جو تھانے والے نے اس نے تشویش کی ہے اور ڈی ایس پی کمبیر والے نے تشویش کی تھی ہے. اس نے یہ دفعہ تصدیق کر کے لگایا گیا. اس کے بعد خانیوال صدر نے یہ ہمارا دفعہ اڑا دیا. کون سے ڈی ایس پی نے اڑایا؟ ڈی ایس پی عمران ہے. اچھا، کیا کہا تھانہ صدر نے؟ یہ جی 365 نہیں بلتا، انہیں ملی بھگت کر لیا اور اسے رسد کو وہ پیسے والے آدمی ہیں، ہم غریب آدمی ہیں، مزدوری کرنے والے. اس سے پیسے لے کے ہمارا دفعہ اڑا دیا. اب ہم اپیل کرتے ہیں، ہمارے تو بچے بھی نہیں پڑھ رہے اسکول میں. ہم جب رستے میں نکلتے ہیں تو آگے حملہ کرنے لگ جاتے ہیں. ہم کسی پہ جنازے پہ جاتے ہیں تو حملہ ہو جاتا ہے ہمارے پہ. ہم کہاں جائیں؟ ہم کیا زمین میں دفن ہو جائیں؟ غریب آدمی کہاں جائیں ہم لوگ؟ غریب آدمی ہیں، اپیل کر رہے ہیں، مطالبہ. اور ہماری انگل ٹوٹی ہوئی ہے. انہوں نے ڈاکٹری رپورٹ میں بھی ہمیں میڈیکل نہیں ہونے دیتا. یہ اب بھی سامنے راڈ ڈالا ہوا ہے. اور ان کے رسا رسکو کے وہ سیاسی لوگ ہیں، اوپر سے انہوں نے خالد کھوکھر ہے، وہ ان کی حمایت کرتا ہے بہت. ان کو ہر دفعہ سے نکال دیتا ہے. ان کی جانب سے الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ جو ملزمان ہیں بااثر ہیں اور ان کی مبینہ طور پر خالد کھوکھر نامی جو شخص ہے وہ ان کی سرپرستی کرتا ہے. اور یہاں پر بھی اسٹوڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پر جو ہے وہ ابھی بھی زخم جو ہیں اور راڈ ڈالا ہوا ہے. اور ان پر جو تشدد ہوا اس کی فوٹیج بھی آپ سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں، کس طرح ظلم و بربریت کی جا رہی ہے. اور ملزمان اس قدر بااثر ہیں کہ انہیں جو ریاست کی ریٹ ہے اس کو بھی چیلنج کرتے ہوئے ان کو خوف نہیں آ رہا، اور وہ سر عام جو ہے وہ مسلح ہو کر ان پر تشدد کر رہے ہیں، ان کو زد و کوب کر رہے ہیں اور ان پر ایف آئی آرز کروا رہے ہیں. اور ان کو اپنے گھر سے در بدر کیا ہوا ہے. ان کے بچے جو ہیں وہ اسکول نہیں جا سکتے غوث پور میں تحصیل کبیر والا کے اندر، اور یہ لوگ وہاں پر اپنا کاروبار نہیں کر سکتے، یہ لوگ وہاں پر کسی کے جنازے میں نہیں جا سکتے. اور ملزمان جو ہیں انہوں نے ان پر زمین تنگ کر دی ہے. اور ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ہمارے ریاستی ادارے ہیں، ہماری پولیس ہے، وہ بالکل خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے. اور مجھے اقبال بھائی آپ بتائیں کہ اب جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں آپ کے جو بھائی نے لڑکی کے ساتھ پسند کی شادی کی، لڑکی کی رضامندی کے ساتھ، اس میں اب ان کی جان کو بھی یقیناً خطرہ ہوگا.
جی بالکل، ان کی جان کو بھی خطرہ ہے. وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ ہمارے ہاتھ لگیں. یہ جو بھائی صابر حسین پہ انہوں نے تشدد کرا ہے تو ان کے اوپر بھی یہ پریشر ڈالنے کے لیے ان کے اوپر تشدد کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ ہمیں وہ بندے دکھا دیں وہ کہاں بیٹھے ہیں کہاں نہیں ہیں، تاکہ ان تک ہم پہنچ جائیں اور ان کی زندگی کا خاتمہ کریں. ان کو مارنے کے لیے یہ ساری پلاننگ کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ یہ ان کی کوشش ہے کہ ان کا کہیں نہ کہیں سے ہم حملہ کر کے ان کا کوئی نہ کوئی بازو اٹھا لیں، بچوں پہ کوئی بچہ اغوا کر لیں. اسی وجہ سے وہ جگہ جگہ کہیں بھی جاتے ہیں. تو بھائی صابر حسین پہ تو خاص طور پہ یہ دوسری دفعہ جو ہے نا حملہ آور ہو چکے ہیں کہ ان کو یہی کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے ہمیں وہ بندہ پکڑوا دیں. تو انہوں نے کوئی جرم تو نہیں کیا، نکاح کیا، شادی کری. ہم یہ کر سکتے تھے کہ ہم نے اپنے علاقے سے ان کو نکال دیا کہ وہ یہاں نہ رہیں. اس کے بعد وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جہاں بھی ہیں کدھر بھی ہیں ہمیں نہیں پتہ، لیکن وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے نا کہ انہوں نے من پسند کی شادی کری، انہوں نے جھوٹی FIR بھی کروائی، وہ بھی ہم نے خارج کروائی، عورتوں پہ بھی کروائی، مردوں پہ بھی کروائی، وہ بھی خارج کروا دی. لڑکی نے بیان دے دیے، ہائی کورٹ ملتان میں بیان دیے، سیشن کورٹ کبیر والا میں بھی بیان ہوئے. اس کے بعد وہ دارالعلومان بھیج دیا جائی صاحب نے. اس کے بعد پیش ہوئے وہ بیان ہونے کے بعد 64 کے بیان ہائی کورٹ ملتان میں ہوئے ہیں جس کے کمنٹس موجود ہیں. آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کی فیملی کو اور آپ کے بھائی کو آپ کی بھابھی کو کوئی نقصان جانی و مالی طور پر پہنچتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جی بالکل، ہمارے بھائی کو یا ہماری بھابھی کو کوئی بھی جانی نقصان پہنچتا ہے تو اس کا ذمہ دار ہے منیر کوکر، صفدر کوکر، اختر کوکر، نذیر کوکر، آصف کوکر. اس کے کوئی بھی جانی نقصان ہوتا ہے، کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہوں گے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. یہ ان کے ذمہ دار ہوں گے. ان کی آپ جو تصاویر ہیں وہ بھی اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو ان پر جو ظلم و بربریت کی جا رہی ہے، ان پر جو تشدد کیا جا رہا ہے اس کی فوٹیج بھی آپ کو اسکرین پر دکھا سکتے ہیں. اور آپ کو یقیناً دکھائی دے رہی ہوگی کہ کس طرح ایک مظلوم فیملی کو ٹارچر کیا جا رہا ہے اور ان کی کوئی بات سننے والا نہیں ہے. اب جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے اس میں ان کی جو مقدمہ ہے اس میں یہ مدعی ہیں اور وہ ملزمان جو ہیں وہ بااثر ہیں، وہ ان کے ملزمان ہیں. اور انہوں نے پولیس کو اپروچ کرنے کے بعد مقامی سیاسی اثر و رسوخ استعمال کرنے کے بعد 365 جو ہے وہ نان بیلیبل آفینس تھی، اس کو مقدمے میں سے خارج کروا دیا ہے اور اس کی جگہ 342 جو تھی اس کو ایڈ کروا دیا ہے، جس کی وجہ سے یقیناً جو ہے وہ مقدمہ جو ہے وہ بالکل کمزور ہو کر رہ گیا ہے. اور اب آپ لوگوں کا اس مقدمے کے متعلق کیا موقف ہے یاسین بھائی؟ جی ہمارا اس مقدمے کے لیے موقف ہے کہ ہمارا جو 365 اس نے خارج کرا ہے DSP صدر خانوال عمران صاحب نے، ہماری ریکویسٹ ہے کہ وہ بحال کیا جائے. اس کے بعد جو بھائی کا سامان ہے جو کام کرنے کے لیے جاتا تھا، تیسی کانڈی ہے، راجگیری کا سامان ہے، وہ اس وقت بھی ان لوگوں کے پاس ہے. تو اس کا موبائل جو تھا وہ بھی پولیس نے برآمد کر کے بھائی صابر کو دیا، موٹر سائیکل بھی پولیس نے ہی برآمد کر کے دیا. اور اس میں پولیس کی ایک اور بہت بڑی زیادتی یہ ہے کہ انہوں نے موٹر سائیکل برآمد تو کر کے دیا لیکن اس کی سپرداری نہیں کروائی، کیونکہ اگر سپرداری کرواتے تو ان کے لیے مسئلہ بننا تھا. اس وجہ سے انہوں نے سپرداری نہیں کری، ایسے ہی موٹر سائیکل دے دیا ہمیں، ان سے چھڑوا کے موبائل بھی دے دیا. باقی جو راجگیری کا سامان ہے بھائی صابر حسین کا وہ بھی ان لوگوں کے پاس اس ٹائم بھی موجود ہے، وہ بھی برآمد کیا جائے اور ہتھیار بھی برآمد کیے جائیں. اور جو 365 ہمارا جینین وقوع ہے جو بنتا ہے ہمارا وہ بحال کیا جائے. ہماری چیف جسٹس سے اپیل ہے، وزیر اعظم پاکستان سے اپیل ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل ہے، RPO ملتان سے اپیل ہے کہ ہماری داد رسی کی جائے، ہمیں انصاف دلایا جائے. جی ان کی جانب سے اپیل کی جا رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب، IG پنجاب، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، RPO ملتان، CPO ملتان اور DPO خانوال اور اس کے علاوہ جو دیگر ارباب اختیار قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ ان کو انصاف فراہم کریں اور ان کے اوپر جو زمین تنگ کر دی گئی ہے اس پر ان کو انصاف فراہم کیا جائے. یہ ایک مکمل جو ایویڈنس ہیں وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اسٹوڈیو میں بھی اور سکرین کے اوپر بھی آپ کو ملاحظہ کر
کر سکتے ہیں، اور ان کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے بچوں کو اسکول میں پڑھنے دیا جائے، ان کو کاروبار کرنے دیا جائے، اور اس کے علاوہ جو ان کے مقدمے میں جو 365 اور 506 بھی جو ہے دفعات وہ آزاد کی جائیں، اور ان کو قانونی طور پر تحفظ فراہم کیا جائے تاکہ یہ بھی عام شہریوں کی طرح معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کر سکیں، ان کے بچے جو ہے وہ اسکولوں میں جا سکیں اور یہ عام آدمی کی طرح اپنی زندگی جو ہے وہ گزر بسر کر سکیں۔ اب ان کی جان کو خطرہ لاحق ہے، یقیناً جن ان کی فیملی کے لڑکے نے جو پسند کی شادی کی ان کی زندگی کو بھی خطرہ ہے، ملزمان بااثر ہیں۔ ان کی جانب سے اپیل کی جا رہی ہے کہ تمام ارباب اختیار جو ہیں وہ ان کو انصاف فراہم کریں اور ان کے مقدمے میں ان کو میرٹ مہیا کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان یوسف تہیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔